बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अलिफ अलल खैरि बैना कुलूबिना व असली ज़ाता बैनिना वहदिना सुबुलस सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ए अल्लाह, नेकी पर, खैर पर हमारे दिलों को जोड़ दे, हमारे दरमियान इस्लाह पैदा फरमा और हमें सलामती के रास्तों पर चला। आज इस्तेहकाम खानदान सीरीज का चौथा दिन और चौथा लेक्चर है, जिसका उन्वान है 2 दिन की जिंदगी है क्या करोगे उलझ कर। दरअसल मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ से मुतल्लिक़ ये मौज़ू है और इससे क़ब्ल जो हमारे मौज़ूआत हुए हैं उनमें हम पर ये वाज़ेह हो चुकी है कि ख़ानदान रुए ज़मीन पर रब्बे ताला का सबसे पहला बनाया गया इदारा है। इस ख़ानदान की जो बुनियाद है वो घर या मियाँ बीवी के एक रिश्ते से शुरू होती है, जिसको इस्लाम की ज़ुबान में निकाह कहा जाता है। निकाह दरअसल मियाँ और बीवी के दरमियान, मर्द और औरत के दरमियान अल्लाह के नाम पर किया गया एक वादा है, जिसको अगर हम देखें तो सूरत निसा के अंदर आयत नंबर 1 में बड़ी इसकी खूबसूरत रहनुमाई की गई है, जिसके अंदर इब्तिदा में ही एक तो मर्द औरत के मुकाम और मर्तबे को वाज़ेह किया गया है। इसका तर्जुमा ये है, लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी जान से इसका जोड़ा बनाया। और फिर इस मुआहदे के बारे में वहाँ पर कहा गया है, तसाअलूना बिही वल अरहाम, कि इस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो। ये जो रिश्ता है इसको सूरत निसा की आयत 1 में इस तरह से बयान किया गया है। हमें यहाँ पर थोड़ा-सा पहले हकूक़ व फ़राइज़ से पहले इसी बात को समझना है या इसको थोड़ा वाज़ेह करना है कि ये ज़ौजैन क्या है? इसके लिए कुरान मजीद की सूरत ज़ारियात की एक आयत है जिसे मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा-सा गौर कर लें। इसमें रब्बे ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून। हमने हर चीज़ का जोड़ा पैदा किया ताकि तुम गौर करो। ये जो ज़ौजैन है ये दरअसल एक कायदा और कुलिया है, एक कानून है जिसको बताया जा रहा है यहाँ पर कि पूरी कायनात, यहाँ जो बात रब्बे ताला ने फरमाई वो ये कि वमिन कुल्ली शैइन, हर चीज़ को कायदा ज़ौजियत पर बनाया गया। तो इंसान का ये जोड़ा भी उसी कानून पर बनाया गया और ये कायदा क्या है, ये कानून क्या है, ये दरअसल ये है कि एक शय दूसरी शय पर अपना असर डालती है। असर डालने वाली शय का भी कमाल इसी में है कि वो असर डाले, उसकी सलाहियत का कमाल ये है कि वो असर डाले, और जो कबूल करने वाली शय है, उसका कमाल भी यही है कि वो उसको कबूल करे। इस लिहाज से दोनों यकसां अहम है। सैयदी मौदूदी अपनी किताब पर्दा में ये फरमाते हैं कि यही कायदा ही इस बात को ज़ाहिर करता है कि किसी किस्म का इन दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं, दोनों यकसां अहम है। इस वजह से ये कायदा कुलिया जिस पर पूरी कायनात चल रही है, ये बिल्कुल गैर अहम और गलत नहीं हो सकता। इंसानी रिश्तों के अंदर जब हम मियाँ-बीवी के लिए ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिहाज से हम देखते हैं कि इंसानों में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहने वाला मौज़ू मियाँ-बीवी का मौज़ू है। इंसानों के दूसरे रिश्ते, दूसरी बातें भी काफ़ी अहमियत रखती हैं और उन पर डिस्कशंस रहती हैं, लेकिन मियाँ-बीवी का रिश्ता आपको पता है कि ग्लोबली कितना अंडर डिस्कशन रहता है और उसमें से सबसे ज़्यादा क्रिटिकली जिस रिलेशनशिप को देखा जाता है, वो यही रिलेशनशिप है। इससे इसकी अहमियत का हमें अंदाज़ा होता है। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के अंदर इस मौज़ू पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन इसके अब कुछ नेगेटिव असरात बहुत ज़्यादा हमारे सामने आते हैं, जैसे ख़ुसूसन मग़रिबी तहज़ीब का मुसावात मर्द व ज़न का नारा पाकिस्तान के अंदर, चूँकि हम ज़हनी लिहाज से महकूम लोग हैं और आपको हम सबको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ हम पर 150-200 साल हुक्मरान रहा है। उसकी वजह से उसकी आइडियोलॉजी और उसका जितनी भी उसकी थियरीज़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों के दिमागों को मुतासिर किया है। तो इस बहस में भी हुआ यही कि इस तहज़ीब की वजह से इन दोनों को, मर्द और औरत को, और ख़ुसूसन मियाँ-बीवी को एक-दूसरे के मुक़ाबिल खड़ा कर दिया गया है, एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ा कर दिया गया है और बिल्कुल इस बहस को इस तरह से लेकर चला जाता है जैसे मर्द और औरत के अंदर, मियाँ-बीवी के अंदर किसी किस्म का काम के अंदर कोई फ़र्क नहीं। बाज़ औक़ात यहाँ पर ज़हन में सवाल ये उठता है कि अगर इन दोनों के अंदर की काम की लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है, ज़िम्मेदारी के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं, तो खालिक ने इन दोनों को जिस्मानी लिहाज से थोड़ा अलग-अलग क्यों बनाया? वो तो इतनी कुदरत रखता था कि वो इन दोनों को बिल्कुल एक ही तरह का पैदा कर देता। अगर उसको इन दोनों से अलग काम नहीं लेना था, तो अलग तरह से उनकी तख़लीक या अलग तरह से उनकी जिस्मानी साख़्त क्यों बनाई? दूसरी बात जिसको हम देखते हैं कि अगर मियाँ-बीवी के रिश्ते को डिस्कस करते हैं, तो शौहर को हिंदुआना तहज़ीब के असर के तहत हमें वहाँ पर शौहर को आका, मालिक, हाकिम दिखा देते हैं और बीवी महकूम है,
مظلوم ہے اور بالکل غلام بنی ہوئی ہے، جیسے اس کا فرض اخلاقی فرض ہے کہ بس شوہر کی پرستش کرے، وہ جو حکم دے ویسے کریں اور جو جس سے منع کرے ویسے رک جائے۔ اسی طرح سے اس نکاح کے رشتے کو ایسی بندش بنا دیا گیا ہے، زیادہ تر ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو کسی حال میں بھی ضرورت بھی ہو تو یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ نکاح ثانی آدمی کرے یا عورت، دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی یہ بہت معیوب ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ حتیٰ کہ بعض حالات کے اندر مردوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود چونکہ معاشرے کے اندر یہ بہت ناپسندیدہ ہے، اس وجہ سے مرد بھی غلط رستوں سے تو دوسری شادی کر لیتے ہیں، لیکن صحیح راستے سے نکاح ثانی کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ پھر طلاق سے بچنے کے لیے یا عورت کی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے مہر جو ایک معاہدہ نکاح کے وقت ایک رقم مخصوص ہے، اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے جو کہ مرد کی معاشی حیثیت سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے طلاق کے مسائل یا اس کو کسی بھی حال میں ہمارے معاشرے میں برداشت نہیں کیا جاتا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ہمیں اندازہ ہے کہ ہم سارے لوگ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں یا پھر انگریز ہمارے اوپر حاکم رہے، تو اصل تو ان دونوں تہذیبوں کے اثرات ہیں۔ یہ شوہر پرستی جیسی اور یہ ساری چیزیں انہی تہذیبوں کے اندر سے ہمارے اوپر آئی ہیں۔ لیکن جیسے کہ حقوق الزوجین سیدی مودودی کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ان وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک اور بہت اہم وجہ ہے جس کو ہم سب کو بہت کنسیڈر کرنا چاہیے، وہ یہ کہ دینی تعلیم و تربیت کا سخت فقدان ہے۔ یعنی کہ ہم ہیں تو مسلمان، لیکن سب سے کم تعلیم ہم سب نے اپنے مذہب کی حاصل کی ہوتی ہے۔ ہم رول وہی پلے کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے مذہب نے دیے ہیں، لیکن ان رولز کو ہم اپنی فیملی کے لحاظ سے، اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے تو اس رول کو پلے کر رہے ہیں، اس کو ادا کر رہے ہیں کردار کو، لیکن ہم اپنے اسلام کے مطابق اس کردار کو نہ ادا کر رہے ہیں اور نہ ادا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں نکاح ہی کے مقاصد کو پہلے رکھ کے اور پھر ہم تھوڑی سی اپنے حقوق پر بات کریں گے۔ نکاح کا مقصد جو قرآن مجید کے اندر بتایا جاتا ہے اور جو کتب کے اندر انہوں نے مقصد اول کر کے بتایا ہے، وہ یہ کہ مرد اور عورت دونوں کی، آپ دیکھیں 2-3 آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور تینوں میں زوج لفظ اس لیے میں نے پہلے واضح کیا تاکہ اب ہمیں اس کی یکساں پوزیشن کا احساس ہے، ورنہ ہم خواتین کے اندر یہ بات بھی بہت آنے لگ جاتی ہے کہ ہمیں ہی ساری بات کہی جاتی ہے لیکن مردوں کو بالکل مخاطب نہیں کیا گیا، جبکہ ہمارے رب نے بالکل انصاف کے طور پہ دونوں کو اکٹھا مخاطب کیا ہے۔ اب اس آیت میں کہا گیا مردوں کو کہ یہ عورتیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، ان کے سوا باقی سب عورتیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں، شرط یہ ہے کہ شہوت رانی کے لیے نہیں بلکہ قید نکاح میں لانے کے لیے تم اپنے اموال کے بدلے میں ان کو حاصل کرنا چاہو۔ محسنین ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ محسنین احسان کا جو لفظ ہے در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ حسن قلعے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں اس لفظ کو اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اخلاق اور عفت اور عصمت کے گرد یہ قلعے کا کام دیتا ہے یہ نکاح، یہ حصار۔ اور اس لیے یہاں پر کہا کہ جو مردوں اور عورتوں میں ایک فطری کشش ہے کہ مرد اور عورت اپنے ایک دوسرے کے لیے فطری کشش رکھتے ہیں، اس کشش کو ایک سائڈ پر ایک رخ دینے کے لیے یہاں پر بتایا گیا کہ یہ ایک جب نکاح کیا جاتا ہے تو وہ گویا ایک قلعے کے اندر، ایک حصار کے اندر دونوں مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں۔ بہت بڑا مقصد یہ کہ انسانوں کی نسل نے پھیلنا ہی اسی طریقے سے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے نہیں۔ اسلام بھی اسی کی ایک وجہ بتاتا ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ لفظ آ رہا ہے من انفسکم ازواجا، یہ بس یاد رکھنا ہے ہم نے۔ پھر تیسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ نکاح کا مقصد بہت بڑا بتایا گیا یہاں پر بھی، من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کیا ہے؟ سکونت نازل کرنا، اور پھر اس لیے کہ مودت اور رحمت کے لیے۔ یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے، اگر ہم اس آیت کو سمجھیں تو ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ہم جتنے لوگ ارینج میرج والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ادھر نکاح کا ایک عمل ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی رب تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت یا لگاؤ اور محبت انڈیلتے ہیں، باقاعدہ ہم ایک فیلنگ سی محسوس کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یہاں پر شروع میں رب نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ اس کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے یہ رشتہ بھی ایک نشانی ہے، اور ہم عملاً یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو وقت گزرتا ہے کیسے ہمارے اندر رحمت اور مودت، انسانوں کی وہ جو صنفی خواہش ہے وہ بھی اس کے ذریعے پوری ہوتی ہے، لیکن ایک فرینڈشپ کی، ایک بہت کلوز فرینڈشپ کی کہ ایک دوست ہو دنیا کے ہر گرم و سرد میں ہمارے ساتھ ہو، وہ بھی اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس رشتے کو پھر قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس آیت کے ذریعے بہترین طریقے سے مثال دے کر بتایا کہ کیسے یہ آپ کے لیے مودت، رحمت، سکون کیسے ہے کہ لباس جس طرح سے انسان کے سب سے کلوز ہوتا ہے،
پھر یہ ہے کہ جتنا وہ ایک انسان کو خوبصورتی، ہم لباس کو زیادہ تر خوبصورتی ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، گویا زوجین کا رشتہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی قریب، خوبصورتی اور ان کی آرائش کو بڑھانے کے لیے، اور تیسری بات یہ کہ موسم کے سرد و گرم کے لیے چونکہ لباس ہوتا ہے، سیم بالکل اسی طرح سے شریک رنج و غم یہ کپل آپس میں اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ ہر طرح کی مشکل اور ہر طرح کی سہولت میں سائڈ بائی سائڈ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو دعا بھی سکھائی گئی کہ زوجین کو اپنے لیے کیا دعا کرنی چاہیے، میاں کو بیوی کے لیے اور بیوی کو میاں کے لیے، وہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت 74 ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ قرۃ اعین ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ میرا خیال ہے کہ ایک یہ لفظ قرآن مجید ہے چونکہ الہامی کتاب ہے، تو اتنی جامع الفاظ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہوتی ہے اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی شاید یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اب اس رشتے کو پرسکون اور اچھا اور مودت رحمت بنانے کے لیے مرد کے کچھ فرائض مقرر کیے گئے ہیں جو بہت واضح اور نمایاں یہ والے فرائض ہیں۔ انشاءاللہ ان پر باقاعدہ ایک تفصیلی بات ہوگی، آج چونکہ ہم خواتین ہیں اور ہم اس لیے پہلے اپنی بات کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی مردوں کی بات الگ سے اس میں ہوگی۔ بیوی کے فرائض اور شوہر کے حقوق میں سے میں بہت لمبی چوڑی لسٹ بتانے کے بجائے وہ یہ شوہر کے اور بیوی کے جو فرائض ہیں وہ یہ ہے، آیت 34 کے اندر فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو نیک عورتیں ہیں، فالصالحات کون سی نیک عورتیں ہیں؟ قانتات جو اطاعت کرنے والی ہیں اور غیب کی حفاظت کرنے والی ہیں اللہ رب العالمین کی حفاظت کے تحت۔ ہم ان میں سے صرف یہ دو باتیں ہی اس وقت غور سے دیکھیں گے کہ حفظ للغیب کیا ہے، غیب میں کیا حفاظت ہے جو خاتون نے کرنی ہے۔ وہ یہ کہ ہر اس چیز کی حفاظت کرنا، ایک بیوی کو جب اس نکاح، اس وعدے اور معاہدے میں اس کو لے لیا جاتا ہے تو اس کو پھر یہ سمجھایا جاتا ہے یا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں، کیونکہ شوہر اپنا گھر، اپنی ساری چیزیں خاتون کے سپرد کر کے اپنے روزگار کے لیے، معاش کے لیے نکلتا ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں ہر وہ چیز جو شوہر کی ہے اس کی غیر موجودگی میں بطور امانت عورت کے پاس ہے۔ اس میں دیکھیے تھوڑی سی نمایاں کچھ ٹاپکس ہیں کہ نسب کی حفاظت ہے، نطفے کی حفاظت ہے، آبرو کی حفاظت ہے، کتنی اہم کتابوں کے اندر اور تفاسیر کے اندر یہی درج کی گئی ہیں بڑی بڑی۔ اب جو عورت اللہ کے نام پہ معاہدہ کرتی ہے، اللہ کے نام پر خوف رکھتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ شوہر سے یہی وعدہ کرتی ہے کہ اب میری عزت تمہاری عزت ہے، تمہاری عزت میری عزت ہے۔ تو ایسی عورت کبھی بھی آپ یقین کریں کہ وہ عریانی یا فحاشی کی طرف نہیں جا سکتی۔ وہ کبھی بھی نہیں یہ ہو سکتا کہ ایک شادی یا ایک نکاح کے معاہدے کے بعد ایکسٹرا ریلیشن شپ کسی قسم کے، ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کسی قسم کے بھی رکھے، اس کو اللہ کا خوف ہوگا۔ شوہر کے خوف سے زیادہ یہ اللہ کے خوف کی بات ہوگی۔ پھر مال ہر طرح کا ایک خاتون کے سپرد، قیمتی بھی چیزیں ہوتی ہیں، معمولی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ہر طرح کے مال کی حفاظت عورت کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے رازوں کی حفاظت، بعض اوقات ایسے بھی مرد ہوتے ہیں جو معاشرے میں اور حساس اداروں کی بہت اہم پوزیشنز پر ہوتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں سورۃ تحریم کے اندر آیا نا کہ انہوں نے جب ایک راز کی بات اپنی بیویوں سے کی تو انہوں نے باہر بیان کر دی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا اس پر احتساب کیا۔ تو وہیں سے ہمیں بھی یہ خواتین کو سیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہماری ہسبینڈ شوہر بہت اچھی پوزیشنز پر ہیں تو ان کی ان ساری چیزوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پوزیشن پر وہ نہ بھی ہوں تو گھریلو کے رشتوں کے بارے میں ان کی رائے ہوتی ہے ذاتی مردوں کی، جو بعض اوقات اگر بیویاں اپنی ناسمجھی سے ادھر ادھر بیان کر دیں تو وہ بہت زیادہ مسائل پیدا کر دیتی ہیں۔ کچھ اور ان کی ایسی باتیں ہوتی ہیں، کمزوری ہوتی ہے ان کی، جو شوہروں کی بیویوں کو ہرگز باہر نہیں بیان کرنی ہوتی، بلکہ ان کو ان کا خیال کرنا ہوتا ہے، احترام اس کا بڑھانا ہوتا ہے، شوہر کا اس کی عزت بڑھانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو اگلی بات ہم نے ابھی کرنی ہے وہ صرف حفاظت شوہر کی اطاعت کے لحاظ سے، جس پر ہمارے مغرب کے اندر جو مساوات مرد و زن کا نعرہ ہے، اس ایک بات کو، قانتات بات کو لے کر اتنی زیادہ اس پر بحثیں کر دی جاتی ہیں، حالانکہ شوہر کی اطاعت یا کسی بھی قسم کے انسانی اطاعت میں ہمارے اسلام کے اندر ایک یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اطاعت فی المعروف ہے، یعنی کہ جن باتوں کا خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا ہے کہ ان کی اطاعت، ان کی بات، ان کی فرما برداری میں ہی انسانوں کی فرما برداری ہے، باقی کسی بات میں بھی اطاعت نہیں کرنی ہوتی۔ آپ فرائض میں اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں،
لیکن ایک تو پہلے اس قاعدے کو لوگ ملحوظ نہیں رکھتے، پھر دوسرا یہ کہ اس اطاعت یا اس فرما برداری کو غلام اور آقا کی فرما برداری بنا دیا گیا ہے، جبکہ یہاں پر جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک ادارے کی لحاظ سے گھر کو لیا ہوا ہے، خاندان ایک ادارہ ہے جس میں وہ اگر پرنسپل ہے تو ہم وائس پرنسپل ہیں، یہ مشاورت کا، فرینڈشپ کا، یہ وہ اطاعت ہے، نہ کہ یہ کوئی آقا اور غلام کی اطاعت ہے۔ اس میں سے صرف میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اس میں یہ کہا گیا، یہ بیوی کا فریضہ ہے کہ شوہر کے ناپسندیدہ لوگوں کو اپنے گھروں میں نہ آنے دے۔ دوسرا یہاں کہا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر صدقہ نہ کریں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحتیں، جو اس کی تشریحات کی ہیں، وہ کیا ہیں دراصل؟ بدگمانی اور بد اعتمادی کا راستہ بند کیا گیا ہے، اور وہ کیوں کیا گیا ہے وہ میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پوری قوموں کا، پورے معاشرے کا انحصار اسی گھر کے بنیادی یونٹ پر ہے۔ اس گھر میں وہ آنے والی نسلیں پروان چڑھتی ہیں، جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی مضبوط نسل جنم دیتی ہے، اور جتنا یہ رشتہ، یہ جتنا تعلق کمزور ہوتا ہے اتنی کمزور نسل پیدا ہوتی ہے۔ قوموں کا انحصار اس بنیادی یونٹ پر ہے، اس لیے ہر طرح کا بدگمانی کا اور بد اعتمادی کا راستہ بند کر دیا گیا ہے اس رشتے کے اندر۔ اصل اس کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے۔ تو یہ جو نکاح کے تین مقاصد تھے، اور یا بنیادی دو بڑے فرائض یہاں پر ہم نے خواتین کے اور مرد کے حقوق بات کی ہے، تو تام پر ایک حدیث مبارکہ سامنے رکھ کر کو مکمل کرتی ہوں اپنی بات کو، کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت کون ہے، اور ہماری سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ہم سب کو بہترین عورت بنائے۔ وہ عورت ہے کہ جب تو اس کو دیکھے تو تیرا دل خوش ہو جائے، جب تو اس کو حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور جب تو اس کے پاس موجود نہ ہو، بات یہ کہ جب موجود نہ ہو شوہر تو وہ کیا ہے، تیرے مال اور اپنے نفس کی تیرے حق کے لیے حفاظت کرے۔ یہ بات کہی گئی، اپنی نفس کی حفاظت، گویا گھر ایک ایسی جگہ ہے، اور ہم خود بھی یہ جانتے ہیں جتنے ہم شادی شدہ کچھ وقت گزارنے والے لوگ ہیں، ہمیں علم ہے کہ شادی شدہ زندگی کے بالکل ابتدائی سالوں میں ارد گرد کی معاشرتی بحثوں کی وجہ سے بہت سے خاتون کو بھی تحفظات ہوتے ہیں، مرد کو بھی تحفظات ہوتے ہیں۔ ہم ان کا شکار ہو کے اگر ابتدا میں کچھ ہمیں چیزیں نہ مل رہی ہوں، کوئی آسائشیں نہ مل رہی ہوں، تو ہم بلا وجہ ان کو بنیاد بنا کے اس پورے رشتے کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 10 سال بعد شادی کے جب ہم اپنی شروع کے سال کی ابتدائی خواہشات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ ان خواہشات کی آئندہ جا کے کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی، لیکن اس وقت تک وقت کافی گزر جاتا ہے۔ اصل بات یہ کہ جب ہم دین کی تعلیم سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کی ان ساری چیزوں کو ہم بہت بہترین طریقے سے کر سکیں گے۔ ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے جہاں ہمیں دونوں کو، میاں بیوی کو، محبت ملے، سکون ملے، اور بیوی کے سلیقے اور اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے شوہر اگر بہت بھاری بھرکم ذمہ داری کرتا ہے تو وہ گھر آ کے ایک اطمینان اور ایک امن کی جگہ پائے۔ یہ دراصل ہے، اور اسی لیے میں اپنی بات اپنے اسی شعر ختم کرتی ہوں کہ اپنی بہنوں کے لیے بھی اور سب کے لیے، کہ واقعی یہ 2 دن کی زندگی ہے، کیا کرو گے الجھ کر، رہو تو پھول کی مانند، بکھرو تو خوشبو بن۔ جزاکم اللہ خیر۔